अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और सीरत के मुख्तलिफ गोशे हम जो है वो उसको नुमाया कर रहे हैं और उससे रोशनी और नूर और फैज़ लेने की सई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रबीउल अव्वल के इस प्यारे महीने में। कायनात का तमाम तर हुस्न व जमाल अब्दुल अबाद तक आफ्ताब रिसालत के जलवों की खैरात है। ये जुमला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की खातिर बनी है। वो जो एक मशहूर हदीस शरीफ है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाका, कि अगर आपको ना बनाता महबूब, आपको ना बनाता महबूब, तो मैं कभी भी ये कायनात ना बनाता। तो ये जो लिखा है ना, कायनात की तमाम तर हुस्न व जमाल अब्दुल अबाद तक। अब्दुल अबाद का मतलब ये है कि ये कयामत में भी खत्म नहीं होने वाला। और ये कयामत के बाद जो जन्नत और दोजख बनाए हैं ना, ये भी रसूलुल्लाह की खातिर बनाए हैं। तो आफ्ताब रिसालत के जलवों की खैरात रहेगी। ठीक है, सहाबा कराम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग थे जिन्होंने हालत ईमान में अकाए मुहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की सआदत हासिल की है। अपनी जाहिरी आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है, आपके जमाल को देखा, आपके मोजज़ात को देखा, आपका चलना फिरना देखा। वो उसी फिजा में वो नफ्स लेते थे, अनफास लेते थे, यानी कि सांसें लेते थे। तो ये भी सादत है उन्हीं को हासिल है। खोशाब वक्त के दीदार आम था उसका, खोशाब वक्त के यसरब मकाम था उसका। किसी को कोई मसला पड़ता है ना, घर में लड़ाई हो गई बेगम के साथ, फौरन आ जाते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने ऐसे कर दिया और मैंने ऐसे कह दिया, फौरन वही आ गई, जवाब दे दिया रसूल पाक ने। कितने खुश नसीब लोग थे। और सुबह शाम उनके अंदर जिब्राइल उतर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने खुश नसीब लोग थे। और उनसे ज्यादा तो रसूलुल्लाह मौजूद है ना, फरिश्तों से ज्यादा तो रसूल पाक का होना, वो सबसे बड़ा एजाज है उनके लिए, सबसे बड़ा एजाज है। तो अब रसूलुल्लाह को सामने देखने के बाद, अब जो असल बात है वो ये है कि रसूलुल्लाह को सामने देखने के बाद सुहाबा कराम जो थे उनका क्या हालत थी उनकी। ये किताब इस पे लिखी गई है, इसका नाम है असीरान जमाल मुस्तफ़ा। रसूलुल्लाह के जमाल के असीर। अल्लाह अकबर। तो आपके जमाल की क्या ही बातें हैं। अल्लाह ने कसमें खाई हैं, वद्दुहा की, वल्लैल इज़ा सजा की, यानी कि आपके जुल्फों की, आप लब रुखसार की, आपके कदमैन शरीफैन की, ये सारी कसमें खाई हैं ना। इसीलिए अल्लाह पाक ने भी जो है वो ये कसमें क्यों खाई है, प्यारी हैं इसीलिए। अब सुहाबा कराम का क्या हाल होगा, ये किताब इस बारे में है। ठीक है, तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ पढ़ने की, और इंशाल्लाह कल भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा इससे पढ़ने की। अल्लाह अकबर। एक सुहाबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान और मेरे वालिदैन से भी ज्यादा महबूब हैं, लेकिन जब मैं अपने घर में होता हूं तो मैं आपको ही याद करता रहता हूं, और उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक हाजिर होकर आपकी जियारत ना कर लूं। लेकिन जब मैं अपने मौत के बारे में सोचता हूं और आपके विसाल के बारे में सोचता हूं कि आपने भी चले जाना है दुनिया से और मैंने भी चले जाना है दुनिया से, तो सोचता हूं कि आप तो जन्नत में अंबिया कराम के साथ जन्नतुल फिरदौस के बुलंद तरीन मकाम में होंगे। और जब कि मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो खदशा है कि कहीं आपकी जियारत से महरूम ना हो जाऊं, किसी नीचे वाले जन्नत में ना रह जाऊं। जन्नतें तो 8 जन्नतें हैं, मैं पता नहीं कहाँ होऊंगा, आप तो अच्छे लोगों में होंगे, बड़े लोगों में होंगे। अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यारी बात की, कितना दर्द बयान किया सुहाबी ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस सुहाबी को, अल्लाह अकबर, पहले तो खामोशी फरमाई आपने, उसके बाद हजरत जिब्राइल अमीन जब उतरे हैं और ये आयत नाजिल हो गई, सुभान अल्लाह। आयत करीमा ये थी कि और जो कोई अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा तो यही लोग रोज़े कयामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने खास इनाम फरमाया है। उनमें से कौन? फिर इसके बाद है वो आगे कि वो अंबिया भी हैं, वो शुहदा हैं, वो स्वालिहीन हैं, उनके साथ ही रहेगा, यानी उनकी मोहब्बत करेगा दुनिया में तो आखिरत में उन्हीं के साथ रहेगा। आप समझ सकते हैं बात को? ठीक है। अब एक सुहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इस कदर मोहब्बत करता हूं कि हर वक्त आपको याद करता रहता हूं,
بس جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. اور جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو آپ سے نچلے درجے میں ہوں گا، یہ خیال میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، کیونکہ میں جنت میں آپ کی دائمی معیت چاہتا ہوں. آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو رسول اور اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ آیت کریمہ اتری ہے. تو یہ دیکھو صحابہ کرام کی کیا حالت ہے کہ اپنے گھر بھی ان کو چین نہیں آ رہا. آپ ان کی حالت کو دیکھیں صحابہ کرام کی. ایک انصاری صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان، والدین، اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا. وہ صحابی رونے لگ گئے ہزار و قطار. اس پر رسول اللہ نے فرمایا، یہ نالے غم کس لیے؟ تو وہ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، جب میں اپنی موت کا خیال کرتا ہوں اور آپ کے موت کا خیال کرتا ہوں کہ ہم سب نے مر جانا ہے، تو آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور جب کہ ہم جنت میں جائیں گے تو نیچے درجے میں ہوں گے. آپ نے فرمایا، پہلے جواب نہیں دیا، خاموشی رہی. اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتارین کہ ان سے فرما دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پیروی کرے، قدم ملا کے قدم چلے، تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ ان کے ساتھی ہوں گے. اس پہ صحابی نے بڑا خوش ہوا. کہتے ہیں تمہیں تو میری ابدی رفاقت کی خوشخبری ہو، خوشخبری ہو. رسول پاک نے ان کو خوشخبری سنائی. اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ ہیں صحابہ کرام کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ سارے صحابہ کرام عشق رسول میں اتنے دیوانہ وار تھے، اتنا دیوانے رہتے تھے کہ گھر میں بھی ان کو سکون نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولن دی. یہ وہ جگہ ہے، وہ کائنات ہے، وہ ہستی ہے کہ جن کے ساتھ جتنی محبت کی جائے کم ہے، عشق کیا جائے تو کم پڑ جاتا ہے، اشد حبن کیا جائے تو کم پڑ جائے. ابھی آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ آپ کو یہ بڑی حیرانگی کی بات دکھائی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی، یعنی کہ اس سے صحیح حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب وہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ پیاسے تھے، اشتیاق رکھتے تھے کہ حالت نماز میں رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب ذرا سنیے، حضور نبی اکرم اپنے مرض وصال میں جب 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے، 3 دن، تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ کیا کرتی تھی، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئی. تو جان نثاران مصطفیٰ سراپے انتظار تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. بالآخر وہ لمحہ ایک دن حالت نماز میں میسر آیا. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر کے سپرد تھے، پیر کے روز تمام صحابہ کرام صدیق اکبر کی اقتداء میں حسب معمول با جماعت نماز ادا کر رہے تھے. آپ نے قدر افاقہ محسوس کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنا شروع فرمایا. آپ سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جیسے ہم قبلہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بائیں طرف روزہ مبارک ہے. آپ سب نے دیکھا، اللہ پاک سب کو بار بار دکھائے، سب کو بار بار دکھائے. آپ دیکھتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی مسجد یاد کریں نا کہ سیدہ عائشہ کا حجرہ کہاں تھا. وہ حجرہ تھا آپ کا بائیں طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بالکل آخری وقت ہے رسول پاک کا، آخری ہفتہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے گھر کا جو حجرہ ہے اس کا پردہ ہٹایا. آپ نے، صحابہ کرام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ بات سمجھے بات کو. اب کیا ہوا؟ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، آپ نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا، گویا آپ کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہو. نماز کے اندر ہے صحابہ کرام، پھر مسکرا دیے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک بتا رہا ہوں. ابن ماجہ، امام ابن حنبل، امام بیہقی، سب نے روایت کیا ہے اس کو
کہ رسول پاک نے پردہ اٹھایا اور مسکرا دیے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے قرآن کھول دیا ہے کسی نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، حضرت انس بیان کرتے ہیں اپنی کیفیت کہ حضور نبی اکرم کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے۔ پھر حضرت ابو بکر اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹ گئے، نماز میں کھڑا ہے امام اور صحابہ بھی نماز میں کھڑے تھے، لیکن امام نے بھی اپنا جگہ چھوڑ دی اور صحابہ بھی اپنی نماز کو توڑنے لگے تھے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن کھول گیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی کیفیات کو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ ان پرکیف لمحات کی منظر کشی روایت میں یوں بیان ہوئی کہ جب پردہ ہٹا اور آپ کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا دلکش اور حسین منظر تھا کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ فَفَهِمْنَا فَهَمَّمْنَا أَن نَفْتَتِنَا، کہ ہم لوگ ایسے سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کیا ہوگا ہماری، کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں گے۔ ہم دوران نماز آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ تھے، نماز کی طرف توجہ نہیں رہی۔ علامہ محمد اقبال نے حالت نماز میں حضور کے عاشق زار حضرت بلال کے حوالے سے دیدار محبوب کی منظر کشی اس طرح بیان کی ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب دیکھیں کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ نماز صحابہ کرام کی کیا تھی؟ رسول اللہ کو دیکھتے رہنا۔ آپ نے دیکھا نہیں جب خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرا ہے بیت المقدس سے، تو صحابہ کرام سارے بیت المقدس کو نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے اپنا رخ پھیرا ہے اور سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ کی دیکھا دیکھی سب نے منہ پھیر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دو سب کو، کہ جو آپ کی پیروی ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی پیروی ایسے کرتے ہیں، دے دو جنت کی خوشخبری ان سب کو۔ تو ایسے لوگ تھے یہ۔ تو وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی نماز کیا تھی؟ آپ کو دیکھتے رہنا بس۔ رسول اللہ نے خود بھی فرمایا تھا نا، جب یہ نماز کے بارے میں جب حکم آیا، صحابہ کرام نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جیسے میں کر رہا ہوں مجھے دیکھو، اسی طرح کرتے جاؤ، نماز ہوتی جائے گی۔ میں جیسے رکوع کروں رکوع کرو، سجدہ کروں سجدہ کرو، یہ تمہاری نماز ہے۔ اب صحابہ کرام کی نماز یہی تھی بس، کہ وہ رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔ اس طرح کی احادیث آپ اتنے زیادہ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ نماز میں کھڑے ہو کر کیسے رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ آگے نہیں کھڑے، سائیڈ پہ کھڑے ہیں، بالکل بائیں طرف، مکمل بائیں طرف کھڑے ہیں۔ سب جس نے روزے پاک دیکھا ہوا ہے، ریاض الجنت دیکھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ ریاض الجنت میں رسول اللہ کا گھر کس طرف ہے، بائیں طرف ہے بالکل۔ اور وہ صحابہ کرام اپنی نمازوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کی دیدار میں مست ہیں۔ بس قریب تھا کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار کی خاطر نماز کو چھوڑ دیں۔ تمام صحابہ کرام کی توجہ آپ کے حجر مبارک کی طرف مرکوز تھی۔ جب انہوں نے پردے کا سرکنا محسوس کیا تو تمام نے اپنے چہرے حجر انور کی طرف کر لیے۔ علامہ وحید الدین زماں، کتنا بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے دیدار سے ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے کو ہی تھے کہ آپ نے پردہ نیچے ڈال دیا۔ بس یہ تھا، یہ اتنی کیفیت تھی کہ وہ آپ نے پردہ ڈال دیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ لیں اپنی۔ امام ترمذی نے لکھا قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو نماز کے اندر۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام آپ کے شفیاب ہونے کی خوشی کے خیال سے متحرک ہونے کے قریب تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا ہمیں نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے محراب تک کا راستہ خالی کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ بعض صحابہ کرام خوشی کی وجہ سے کودنے لگ گئے یہ لکھا ہے، سبحان اللہ تعالی۔ امام بخاری جیسے لوگوں نے اس کو ایسے بیان کیا کہ نہ پوچھیں۔ مسلمانوں نے ترک نماز کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر آپ نے انہیں نماز پورا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک کیفیت میں نے آپ کو بتائی ابھی کہ نماز ان کی یہی تھی۔ یہ میں نے ایک حدیث سنائی ہے آپ کو۔ اسی طرح کی نماز میں ایک غزوہ ہو رہا تھا، رسول پاک نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے کے دوران آپ مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز کے وقت مسکرائے تھے، کیوں مسکرائے آپ؟ تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ کو، امام کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ امام تو نظر ہی نہیں آتا۔ جب تک نماز تمہاری یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کو امام بنا کے، آپ نے کعبہ بھی رسول اللہ کو بنا کے کھڑے ہیں آپ، اور رسول اللہ کو دیکھی جا رہے ہیں کہ رسول اللہ کیا کیسے کر رہے ہیں۔ اور یہ احادیث صحیح احادیث ہے ساری کے ساری
کہ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے نماز کے وقت۔ چلو یہ تو بہت ساری احادیث ہیں، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول پاک نے کیسے وہ جنت کی بات کی کہ نماز کے اندر مجھے جنت کے میوے نظر آئے، اور کیا کیا باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث سنیں کہ دیدار مصطفیٰ سے بھوک کا مداوا۔ دیکھیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں قحط سالی کے دور میں حکومت کے جمع شدہ ذخیرے سے قحط زدہ عوام میں غلے کی تقسیم کا نظام قائم فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، یوسف علیہ السلام نے انتظام بھی خود ہی کیا، خواب کی تعبیر بھی خود دی، آنے والے وقت کا پہلے سے بتا بھی دیا۔ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں پیغمبر، اللہ نے ان کو یہ چیز دی ہوتی ہے، وہ پہلے سے بتا دیا انہوں نے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے جو ہے نا یہ بات کی ہے نا تو اب آپ کنڈی کھولیں، آپ نے ہی ہمیں بچانا ہے یہ سارے قحط سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں حفیظ بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں علیم بھی ہوں، میں جاننے والا ہوں، بے فکر ہو جائیں کہ کیسے بچنا ہے ہم نے اس قحط سے۔ تو آپ نے پھر پوری پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے دوران پھر یہ ہوا کہ وہ ساری تقسیم آپ خود کیا کرتے تھے کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ ابھی آئندہ فصل کے آنے میں 3 ماہ باقی تھے کہ غلے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس پر حضرت یوسف کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ افلاس زدہ لوگوں کو غلے کی فراہمی کیسے ہوگی۔ وہ اسی فکر میں غلطا تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو بذریعہ جبریل یہ پیغام دے دیا کہ اپنے چہرے کو بے نقاب کر دے، یوسف اپنے چہرے کو بے نقاب کر دے، آپ اس طرح بھوکے لوگوں کی بھوک کا مداوا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ جو مالٹے کھا رہی تھی اور جو سمر کھا رہی تھی اور سیب چھیل رہی تھی وہ زنان مصر، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹا دے ذرا ایک لمحے کے لیے میری خاطر، اور وہ زنان مصر نے جب حسن دیکھا تو ان کی بھوک ختم ہو گئی، اور وہ چھریاں انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پھیر دی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ جلوہ تھا۔ یہ پیغمبر ایسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم نے زنان مصر کا ذکر بھی اسی طرح کیا تھا کہ وہ کس طرح حسن یوسف کی دید میں اتنا محب ہو گئی تھی، بے خود ہو گئی تھی کہ انہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ تو حسن یوسفی کی بات ہے۔ حضور تو تمام انبیاء کرام کی صفات اور کمالات کے جامع ہیں، اس لیے حسن و جمال کے بے خود کر دینے والی کیفیت آپ کی ذات اقدس میں اس درجے موجود تھی کہ اسے ہیتہ بیان میں لانا ممکن نہیں۔ حضور کی زیارت بھوکوں کی بھوک رفع کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دن حضور رحمت عالم ایسے وقت کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، آپ پہلے کبھی اس وقت باہر تشریف نہیں لاتے تھے اور نہ ہی کوئی آپ سے ملاقات کرتا تھا اس وقت میں۔ پھر یوں ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی بھوک سے مغلوب تشریف باہر لے آئے۔ حضور نے اپنے رفیق غار سے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے، کس چیز نے تمہیں یہاں لائے ہو، اس وقت کون سی چیز تمہیں یہاں لائی ہے میرے پاس؟ اس وفا شعار عز و نیاز کے پیکر نے ازراہ مروت عرض کر دیا یا رسول اللہ، صرف آپ کی ملاقات، چہرہ انور کی زیارت اور سلام کی غرض سے آپ کی طرف جو ہے وہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم بھی اسی راستے پر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ نے یہی سوال کیا عمر تمہیں کون سی ضرورت اس وقت یہاں لائی ہے؟ شمع رسالت کے پروانے نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ والی کون و مکان رحمت کل جہاں نے فرمایا اور مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جانثاروں کے ہمراہ ایک صحابی ہیں ابو الہیثم انصاری ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو الہیثم کا شمار امیر انصار میں سے ہوتا تھا۔ آپ کھجوروں کے ایک باغ کے مالک تھے۔ حضور کی آمد کے وقت صاحب خانہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو الحسن بھی آ گئے حیثم، اور جب دیکھا کہ آج سرکار نے ان کے غریب خانے کو اعزاز بخشا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ وہ حضور کو اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے، کیسے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ ایک عجیب سی کیف و سرور اور انبساط کی لہر نے اہل خانہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
گھر کے در و دیوار بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ حضرت ابوالحیثم پر جو کیفیت طاری ہوئی، حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابوالحیثم آتے ہی حضور سے لپٹ گئے اور کہتے جاتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ بعد ازاں حضرت ابوالحیثم حضور اور آپ کے ان دو صحابہ کرام کو اپنے باغ میں لے گئے اور تازہ کھجوریں پیش کی اور کھانا کھلا دیا۔ اب شمال ترمذی کے اس کے حاشی میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حضور کے چہرے انور کی زیارت سے اپنی بھوک مٹانا چاہتے تھے، جس طرح مصر والے حضرت یوسف کے حسن سے اپنے بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے عمل میں بھی یہی راز مضمر تھا کہ وہ بھی اپنی بھوک مٹانے آئے تھے کہ آپ کی زیارت ہوگی تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ مگر رفیق سفر نے اپنا مدعا نہایت ہی لطیف انداز میں بیان کیا، اور یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ حضور پر نور نبوت کی وجہ سے آشکار ہو چکا تھا کہ ابوبکر صدیق طالب ملاقات ہیں۔ رسول اللہ اسی لیے تو باہر نکلے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف میں کیا بتایا، صحیح حدیث پاک میں، کہ رسول اللہ اس وقت باہر نہیں نکلتے تھے، نہ ہی کوئی ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا، لیکن رسول اللہ پہلے سے ہی گھر نکل آئے۔ کیا ان کو کوئی فون آیا تھا، کوئی مسکال دی تھی، حضرت عمر ابو صدیق نے کوئی مسکال دی تھی؟ نہیں، رسول اللہ کو نبوت کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے، گھروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن مجید کی آیت کریمہ بتا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم گھروں میں جمع کر رہے ہو، جو کچھ تم گھروں میں کرتے ہو میں تمہیں وہ بتا سکتا ہوں۔ ہمارا حضور پاک کے بارے میں یہی خیال ہے کہ رسول پاک کو جو ہے یہ ساری چیزیں پتہ تھی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے سارا آشکار کر دیا تھا کہ صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکل آئے جیسے دوست نکلتے ہیں سارے، ویسے نکل آئے، اور رسول اللہ کو بھوک نہیں لگتی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، لیکن آپ نے ان دونوں کا پردہ رکھا کہ آؤ میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ، ہم سارے مل کے چلتے ہیں، سارے مل کے کھاتے ہیں کچھ۔ یہ تو ہو گیا نا، دیدار تو میں تمہیں عطا کر ہی دوں گا، یہ دیدار تو تمہارے سامنے ہی ہے، یہ خوش نصیبی تو تمہیں تمہاری قسمت میں لکھا جا چکی ہے، تمہاری تقدیر میں میرا صحابی بننا اور میرا یار غار بننا اور میرا ساتھی بننا، میرا خلیفہ بننا، وہ لکھا جا چکا ہے۔ سب سے بہترین تم لوگ ہو پیغمبروں کے بعد، تو وہ تو لکھا جا چکا ہے۔ آؤ تمہیں میں کھجورے بھی کھلاؤں، تمہیں کھانا بھی کھلاؤں، آ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بھوک مٹانے کے لیے بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح کائنات کا سارا حسن چونکہ رسول پاک کے چہرے انور میں سمٹ آیا تھا، اسی لیے جب کوئی آپ کو دیکھتا تھا نا تو وہ اپنی نظروں کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور رحمت عالم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آپ کے چہرے انور کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھ تک نہیں جھپکتا تھا۔ حضور نے اپنے اس جاننثار صحابی کی یہ حالت دیکھ کے فرمایا ما بالکا، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس عاشق کے صحابی نے کیا کہا، بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اتمتع، مزہ لے رہا ہوں۔ اتمتع کا لفظ ہوتا ہے مزہ لینا، میں مزہ لے رہا ہوں آپ کو دیکھنے کا۔ یہ صحابہ نے، یہ کس کی حدیث شریف ہے، میں دیکھوں ذرا، یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ یہ قاضی عیاض نے شفا شریف میں بیان کی ہے، اور امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے کہ اس صحابی نے کہا میں آپ کی طرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں، اندازہ کریں آپ۔ وہ ایسے دیکھ رہے تھے، رسول پاک نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ تو انہوں نے کہا میں مزہ لے رہا ہوں آپ کو دیکھنے کا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کا شوق دیدار کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ نے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے پھر بھی اصرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی، جاؤ۔ اس پر کیا ہوا، ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے درمیان اس نے خطبہ دے دیا۔ جب خطبہ دیا تو رسول پاک بھی تشریف فرما تھے، بس آپ ہی وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو۔
नतीजतन कुफ़ार ने आप पर हमला कर दिया और आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि आप खून में लथपथ हो गए। ठीक हो गया। अब ये सारा मंजर जो हो गया ना, अब इतना ज्यादा मारा मारा मारा, इतना मारा कि आपका जो है बिल्कुल बेहोश हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, आपके वालिद गरामी अबू कुहाफा वालिदा और आपके खानदान आपके होश में आने के इंतजार में थे, लेकिन जब होश आया और आंख खोली तो आपकी जुबान अकदस पर पहला लफ्ज जुमला क्या था? मा फ़अल बि रसूलिल्लाह। रसूलुल्लाह का क्या हाल है, रसूलुल्लाह का क्या हाल है, मुझे वो बताओ। सबसे पहले अंदाजा करें आप आशिक का, रसूल पाक का, यानी बेहोशी की हालत से, मार की भी कोई परवाह नहीं थी कि लोगों ने मारा है, अपनी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती का भी ख्याल नहीं, किसी चीज का भी ख्याल नहीं। मुझे अपने महबूब के बारे में बताएं। लख्त जिगर की ये हालत जार देखकर आपकी वालिदा कहने लगी, खुदा की कसम मुझे आपके दोस्त की खबर नहीं है, वो कैसे हैं पता नहीं कैसे हैं। आपकी वालिदा से आपने वालिदा से कहा कि उम्मे जमील से रसूल के बारे में पूछो, ये चची हैं आपके। आपकी वालिदा उम्मे जमील के पास गई। नहीं 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 नहीं, उम्मे जमील, क्यों, ये उम्मे जमील तो ये और है यार कोई, ये बिनते खिताब है, उम्मे जमील बिनते खताब उमर उसने फारूक की बहन है। अच्छा। और उन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। चूंकि उन्होंने अपना इस्लाम खुफिया रखने का हुक्म था, इसलिए उन्होंने कहा मैं अबू बकर और उसके दोस्त मोहम्मद को नहीं जानती। हाँ, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे साथ तेरे बेटे के पास चलती तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हजरत उम्मे जमील आपकी वालिदा के हमरा जब सैयदना सिद्दीक अकबर के पास आई तो उनकी हालत देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और कहने लगी, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर उनसे तुम्हारा बदला लेगा। आपने फरमाया, इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह का क्या हाल है। उन्होंने इशारा से कहा कि आपकी वालिदा सुन रही है। आपने फरमाया, फिक्र ना करो, इनकी बयान करो रसूलुल्लाह कैसे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सालिम हैं, सालिह हैं, आप महफूज हैं और आप खैरियत से हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने पूछा, तो आप उस वक्त कहाँ हैं, कहाँ है रसूलुल्लाह? तो उन्होंने अर्ज किया कि आप दार अरकम में तशरीफ फरमा हैं। आपने ये जब सुना तो कहा, मैं उस वक्त तक खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक मैं अपने महबूब को अपनी आंखों से बखैरियत देख न लूं, मैं खुद न देख लूं। आप अंदाजा कर सकते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर का इश्क और उनकी मोहब्बत, कि आपने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, मारना बेइज्जती होना कुछ भी उनको जो है परेशान नहीं किया, किसी चीज ने भी। और उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ जो है वो रसूलुल्लाह को देखना है, सिर्फ रसूलुल्लाह को देखना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर इसी तरह हुआ, जब रसूलुल्लाह ने अपने आशिक को देखा तो आगे बढ़कर थाम लिया और अपने आशिक जार पर झुक कर उसके बोसे लेना शुरू कर दिए। तमाम मुसलमान भी आपकी तरफ लब लब के और सारे पे एक कैफियत तारी हो गई। तो ये सहाबा कराम का हाल है। ये किताब जो है ये छोटी सी किताब है, इतनी बड़ी किताब नहीं है। बहुत प्यारी किताब है, खूबसूरत सी किताब है। मैं चाहूंगा कि इस किताब से मैं कुछ वाकयात जो है आपके लिए कल भी जमा करके रखूं। ठीक है। और कल भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये टाइम हमारा होगा 8 बजे। तो चलो मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे तो इसका मैं कुछ वाकयात इससे निकाल के ना, चुन चुन के वाकयात वो निकाल के आपके लिए रखूंगा और आपको सिर्फ वाकयात सुनाऊंगा। कल हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ वाकयात सुनाऊंगा मैं आपको। और आपको सहाबा कराम का इश्क दिखाऊंगा कि वो कैसी मोहब्बत करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल हम। अभी मैं इस पे इक्तिफा कर लेता हूँ और इस पे काफ़ी है हमारे आज के लिए। आपके जहन में कोई बात है तो आप कर सकते हैं प्लीज। या रसूलुल्लाह। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? नसरीन, डॉक्टर नसरीन आजम, आपकी नज़र क्या हुआ, ऑपरेशन का क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा, आप सुन रही है मेरी बात? जी सर, काफी काफी बेहतरी हो रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल अता फरमाए। सारे दोस्त सब आपका पूछते हैं और हम तकरीबन रोजाना आपके लिए दुआ जी, करते हैं। सब, ये महपारा, सही है सर। आमना, सब पूछते हैं आपका। और सर शुक्रिया बहुत बहुत सबका। ये और जरा दुआओं की वजह से हम तक काफी मुश्किल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। तो हाँ, शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला का शुक्र है, ताला आपको कामिल शिफा अता फरमाए।
اور آپ کو آمین شفا اور آمین۔ جلدی شفا آپ کو عطا فرمائے۔ ہم روزانہ آپ کی دعا کرتے ہیں اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دن میں ویسے وہ کچھ پڑھ رہا تھا نیچے، تو میں ویسے آواز آئی بینش بھابی کی، تو وہ بالکل آپ کی طرح بولی ہیں، تو میں نے کہا تو ڈاکٹر صاحب آ گئی ہیں، تو ہم سارے خوش ہوئے، لیکن وہ پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تو بینش آئی ہے، بینش آئی ہے۔ تو یعنی ہم نے آپ کا روزانہ آپ کا انتظار کیا روزانہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ اصل ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے، بہت لائٹ نہیں ہوتی، یہ ٹائمنگ آپ ایک کے لیے گھنٹہ صحیح آتی ہے؟ ہے، ایک گھنٹہ 8 بجے؟ جائے۔ یہ ٹائمنگ صحیح ہے آپ کے لیے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں ٹائم تو صحیح ہے، لیکن ابھی بھی لائٹ گئی بھی تھی، لیکن وہ بس تھوڑا سا کچھ جو ہمارا بیک اپ میں سولر کا تھا، سولر اچھا سسٹم، تو اچھا۔ اس سے کچھ کلاس کا حصہ میرا مس بھی ہوا، کچھ سنا، بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں سنی جاتی۔ اچھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اصل میں یہ جو ہم نے شروع کیا نا ربیع الاول کے حوالے سے، ہم نے نا رسول اللہ کے مختلف چیزیں ہم سیرت سے پڑھ رہے ہیں، آسان آسان چیزیں پڑھ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے نا، اس ہفتے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سارا یہی پڑھیں گے، اگلا ہفتے بھی شاید آ جائے آدھا۔ تو ہم یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کے معیشت کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ان کے نفسیات کے حوالے سے، ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اس میں یہ ہوا ڈاکٹر صاحبہ کہ میرے پاس بھی لائٹ نہیں ہوتی اس وقت نا، تو میں موبائل سے، یہ تو آج اسکرین شیئر ہو گئی ہے تھوڑی سی چونکہ بجلی آج تھی، تو میں نے وہ کیا کیا اسکرین شیئر کر دی، ورنہ تو میں ویسے ہی صرف آڈیو ہی سناتا رہتا ہوں، اور وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ تو میں ویسے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ آیا کریں جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ ضرور جوائن کر لیا کریں 8 سے 9 تک انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ اور اگلے ہفتے سے پھر انشاءاللہ پھر ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں اپنا مدرسہ دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر میں آپ کو نصاب بھی بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ چلیں احباب، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں مزید بھی جو ہے وہ اس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور سب کی قبروں کو روشن فرمائے، جنت کے دروازے کھول دے، ان کی تنہائی کو دور فرمائے، اور ان کے تمام اعمال کو ان کے لیے شفیع بنائے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔